अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब की बहनों की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। जो लिस्ट भेजी गई थी गुज़िश्ता रात से, वो लिस्ट मीडिया पे और सोशल मीडिया पे घूम रही थी, सर्कुलेट कर रही थी और खदशे का इजहार किया जा रहा था कि एक बार फिर इन लोगों की मुलाकात नहीं हो सकेगी। ऐन तवक्को के मुताबिक मुलाकात नहीं हो सकी। फिर खान साहब की बहनों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लीडरान की गिरफ्तारी की खबर भी आई। फिर यह भी बताया गया कि शायद वो मोटरवे पे चले गए हैं, कहीं पे उनके खाने की वीडियो वगैरह भी सामने आती रही। तो एक तरह से कंफ्यूजन आपको नजर आ रही है। क्या वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो जाए या इमरान खान साहब की बहनें हो जाए, उनसे मुलाकात क्यों नहीं करवा रही? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्म भी मौजूद है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पे हुकूमत पे बहुत सारे इल्जामात लगाती है, लेकिन अभी तक वो कोई बामानी किस्म की तहरीक नहीं चला सके। अब मौलाना साहब के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मौलाना हमारे साथ चलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं चलते तो जमात खुद तहरीक चलाए। क्या जमात तहरीक चला सकेगी? पंजाब में हमें कोई हिलजुल नजर नहीं आ रही, लेकिन आज अली अमीन गंडापुर साहब ने लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब किया। क्या इसका मकसद ये है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीजों को मुतहरिक करना चाहती है? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और हुकूमत का क्या प्लान है, हुकूमत किस तरफ जा रही है? तमाम तर चीजों के बावजूद इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं आती, वो जेल में हैं, उनकी किसी से मुलाकात नहीं हो सक रही, लेकिन वो जो सियासी बयानियां है उसको लगता है ऐसे है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब कंट्रोल कर रहे हैं। क्या हुकूमत का भी कोई प्लान है? हुकूमत क्या सोच रही है? आने वाले दिनों में उनकी जानिब से क्या हिकमत अमली सामने आ सकती है? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इस सियासी बहस के दौरान मुल्क में संगीन नौयत के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। 2 सूबों में ऑपरेशन की बात हो रही है, आए रोज जवान शहीद हो रहे हैं, आए रोज हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं। तो क्या जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनको इस चीज का इदराक है कि मुल्क के सिक्योरिटी हालात कैसे हैं? इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सोहरवर्दी साहब सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। झगड़ा साहब मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्या वजह है कि एक खान साहब की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही? ना बहनों से मुलाकात हो सक रही है, ना ही लीडरशिप से मुलाकात हो सक रही है। ये सवाल तो मेरे लिए नहीं बनता, नहीं, हुकूमत के लिए बनता है। ऐसी बातें करते हैं ना कि फिर कुछ मुलाकातों पे पाबंदी लग जाती है। कौन से कानून के तहत? ये सवाल हुकूमत का बनता है। और मैं ग्लैड कि आपने आज ये प्रोग्राम यहां से शुरू किया। बाहर जो जैसी बातें करता है नहीं करता हैज नथिंग टू डू विद द लॉ। अगर ये स्टेट यहां तक जो है वो इमरान खान से खौफजदा है कि उनको उनकी मैंडेटेड मुलाकातें नहीं जो है वो अलाउड हो सकती, और हमें पता होता है कि हर ट्यूसडे हर थर्सडे यही होगा, और इसमें आपको तहरीक इंसाफ का अपना कोई कसूर नजर आता है? यार कानून है, बात खत्म। वो ये कह रहे हैं ना कि देखें कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं झगड़ा साहब। माजी में जो सियासी जमातें थी, कहीं पे कोई बात होती थी, आप लोगों का एक जो बड़ा गंग हो किस्म का वो एटीट्यूड है ना, उसकी वजह से चीजें खराब होती हैं। और यही अंदर से भी पैगामात आ रहे हैं कि इवन कि अब तो खान साहब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को चुप करवाओ, इस मामले पे थोड़ा सा ठंडे हो जाओ। मैं आपको क्या कहूं, अंदर कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कहां से पैगामात आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे? आप नॉर्मलाइज करें। आप कहते हैं कि मुल्क जो है वो नॉर्मलाइज हो गया, कि इमरान खान जो है वो सियासत में फैक्टर नहीं है। जब फैक्टर नहीं है, जब कोई थ्रेट नहीं है, जब हुकूमत स्टेबल है, जब इकोनॉमी जो है वो जमीन से आसमान पे चली गई, तो भाई फिर पंजाब जेल्स डिपार्टमेंट जेल में एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को उसकी बहन से मिलने क्यों नहीं दे सकता? एज पर द लॉ, एज पर द जेल मैनुअल, as per every legal and moral right in any society in any country. नॉर्थ कोरिया में भी ये बंद ना हो। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी मौजूद है और उसके बावजूद बहनों की मुलाकात नहीं हो सक रही। जो लिस्ट भेजी जाती है उस लिस्ट के मुताबिक मुलाकात नहीं करवाई जाती। कुछ लोगों की मुलाकात हो सकती है। आपने कोई इस बारे में जानने की कोशिश की कि मसला आखिर है क्या? मुझे नहीं मालूम मसला क्या है, लेकिन मैं अगर, चूंकि अभी तैमूर झगड़ा साहब बात कर रहे थे आइन और कानून की, यकीनन एक मुल्क 2 कवानीन के साथ नहीं चल सकता, एक मुल्क में 2 आइन नहीं हो सकते, और यकीनन एक मुल्क में 2 कवायद नहीं हो सकते। अगर तो जेल, पाकिस्तान की जेलों में, पंजाब की जेलों में जितने कैदी हैं सबके लिए वकला की लिस्टें देने की रवायत मौजूद है और सब कैदियों को ये सहूलत हासिल है
کہ ان کے وکیل ایک لسٹ دیں گے اور اس لسٹ کے مطابق جیل انتظامیہ ملاقاتیں کرائے گی، تو یہ سہولت ضرور بانی پی ٹی آئی کو بھی حاصل ہونی چاہیے. اور اگر پنجاب یا پاکستان کی جیلوں میں کسی قیدی کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے تو پھر تو 2 قانون اور 2 آئین ہو گئی نا، مراعات ہو گئی اور اسپیشل سٹیٹس ہو گیا اور جوڈیشل ایکٹیویزم ہو گیا. ایسا کوئی فیصلہ جس کی آئین اور قانون میں گنجائش نہ ہو اور آپ اس کو عدالتی فیصلے کے کور میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، جس چیز کی آئین اور قانون میں یا جو باقی عام قیدیوں کو جو سہولت حاصل نہیں ہے. اور اگر پی ٹی آئی کے اپنے دور حکومت میں قیدیوں کو ان کے وکلاء کی لسٹوں کے مطابق ملاقاتیں کروائی گئی ہیں اور ان کو ہر قیدی کو یہ سہولت انہوں نے فراہم کی کہ ان کا وکیل جو لسٹ دے گا اس کے مطابق قیدی کی ملاقات کرائی جائے گی، تو آج انہیں احتجاج کرنے کا بھرپور حق حاصل ہے. اور ان کو کہنا چاہیے کہ جب ہمارا دور تھا، سنہرا دور تھا، تو اس وقت ہر قیدی کو اس کے وکیل کی دی گئی لسٹوں کے مطابق ہم ملاقات کرتے تھے. مزمل صاحب عدالت کا حکم ہے نا، ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے. میں اس بات کے حق میں ہوں. اب پر دیکھیں نا، ماضی میں جب میاں صاحب جیل میں تھے ان کی سیاستدانوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں، صحافیوں سے بھی ہوتی تھیں، لاہور کے جیل میں بھی ہوتی رہیں، اڈیالہ جیل میں بھی ہوتی رہیں. صحافی 3-3 4-4 صحافی اکٹھے جاتے تھے. لیکن جب سے خان صاحب جیل میں گئے ہیں ان کو تو کسی اوپن کورٹ میں بھی پیش نہیں کیا گیا، عدالت بھی کورٹ میں لگتی ہے. تو آپ کو یہ تھوڑی سی چیز پرابلمٹک نہیں لگتی مزمل صاحب؟ نہیں، پھر نواز شریف کی ملاقاتیں بند بھی ہو گئی تھی نا، سوائے ان کے گھر والوں کے، مریم کے کوئی مل نہیں سکتا تھا انہیں. تمام ملاقاتیں بند کر دی گئی تھیں. اور آپ کو یاد ہے کہ یہ شاہی اعلان انہوں نے واشنگٹن میں کھڑے ہو کے کیا تھا کہ میں جا کر جو ہے ساری اے سی بھی اتروا دوں گا اور ملاقاتیں بھی بند کروا دوں گا. اور وہ شاہی فرمان جو انہوں نے واشنگٹن کی سرزمین پر فرمایا تھا، اس کے بعد وہ ملاقاتیں بند ہو گئی تھیں. اور اس کے بعد صرف جو ہے وہ ان کے گھر والوں کو ملنے کی اجازت تھی. اچھا، یہ ان تمام چیزوں سے قطع نظر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علیمہ خان سے ملاقات نہ کروانا، بہنوں سے ملاقات نہ کروانا، کیا یہ ایک مورلی جسٹیفائڈ ہے؟ باقی بہنوں کو ملاقاتیں کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، وہ تو کر لینا. کوئی یونین تھوڑی ہے کہ میں اگر وہ نہیں جائے گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا. یہ کوئی قیدی کے گھر والے کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرے ایک گھر والے کو قیدی کو نہیں ملنے دیا والا بھی قیدی کو جا کے نہیں ملے گا. یہ تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے نا انہوں نے خود قیدی کا. اچھا، کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے خان جی ان کے اگر وہ بھائی سے ملنے میں انٹرسٹڈ ہیں اور بھائی سے ملاقات بہت امپورٹنٹ ہے، تو جن 2 بہنوں کی کرائی جا رہی ہے وہ کر لیں، تیسری کے لیے کنٹیمپٹ آف کورٹ موو کر دیں. پر اگر وہ ملاقاتوں کو ایک پولیٹیکل ایشو بنانا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے. پاکستان میں سیاست ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اس سے کوئی کسی کو نہیں روک. بالکل. ویسے اگر آپ کا نام آ گیا لسٹ میں تو آپ جائیں گے ملاقات کے لیے؟ آپ کو ویسے اجازت بھی مل جائے گی؟ ہمارے آنے سے ان کا زیادہ چانس ان کا. ٹھیک، چل میں آتا ہوں آپ کے پاس مزمل صاحب. میں ذرا جنرل صاحب، سیکیورٹی معاملات جو 2 صوبوں کے، میں نے اس پہ آپ سے تفصیلی بات کرنی ہے. لیکن یہ جو پولیٹیکل ماحول بن گیا ہے جہاں پہ فیملی کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کیا یہ سرو کر رہا ہے ہمارا پرپس جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں ملک کے اندر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطہر تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. دیکھیں، میں بحیثیت پاکستانی 3 چیزیں ہیں اس پورے. ایک ہے somebody is in the jail، ایک ان کی فیملی ہے، ایک ان کی پالیٹکس ہے، اور ایک لاز آف دا لینڈ ہے. جی میرے خیال میں ایک ہائبرڈ گرے میں ساری چیزیں چلی گئی ہیں. آئی تھنک وی آر مکسنگ اپ لاٹ مینی تھنگس. فیملی بھی پرابلی جو فیملی کے ایشوز ہیں، جو میں دس از مائی پرسنل اسیسمنٹ، ایک جو فیملی کے ایشوز ہیں یا جو فیملی میٹرز ہیں، ان کو بھی جب آپ پالیٹکس سے مکس کریں گے تو آپ کی فیملی ڈسٹرب ہوگی. جب آپ پالیٹکس کو اسی طریقے سے جو لاز آف دا لینڈ ہے ان کے ساتھ کنٹرڈکٹ کریں گے تو پالیٹکس بھی متاثر ہوگی. اور لاز کا اگر مس یوز کوئی بھی کرتا ہے فار دیٹ میٹر تو آپ کی اسٹیٹ کمزور ہوگی. تو آئی تھنک تینوں چیزوں کو ڈفرنٹ پیرائے میں رکھنا چاہیے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا پاکستان تحریک انصاف سے کہ وہ اپنی پالیٹکس کو سپیریئر پولیٹیکل سسٹمز کے تحت اس کو آگے چلائیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا یا جو فیملی کے میٹرز ہیں اس کو پھر پالیٹکس میں نہ لائیں. فیملی سے میں یہ میری خواہش ہوگی کہ فیملی اپنے فیملی میٹرز کو پالیٹکس سے مکس نہ ہونے دے. اور لاز آف لینڈ کو دونوں طرف سے رسپیکٹ دی جائے، کیونکہ اب دیکھیں پاسٹ کی چیزوں سے آپ اٹیچ کرتے رہیں گے. انفارچونیٹلی ہم کوٹ کرتے ہیں پاسٹ کی چیزیں. پاسٹ میں ڈفرنٹ سیٹ آف پیپل، ڈفرنٹ لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، فنکشنریز ہوتے ہیں، ان کے ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، ڈفرنٹ لوگوں کے شاید اپنے آبجیکٹیوز بھی ہوں گے. پاسٹ میں ہی ہم نے دیکھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تب بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ حکومتی اداروں کو بھی، انڈیویجولز کو بھی پالیٹکس میں استعمال کیا. اور یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا. میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا،
پولیٹیکل ہماری ہسٹری ہے جی ہم یوز کرتے ہیں ایز اے ٹول اپنے لاز کو, اپنے قوانین بناتے ہیں اس اسپرٹ میں ان کی امپلیمنٹیشن, جس سے اوورآل اسٹیٹ کمزور ہو رہی ہے. آئی تھنک پاسٹ کے بیگیج میں اب دب کے اور پاسٹ میں ایک دوسرے سے اس کی ہوئی, اس کی نہیں ہوئی, اس کی نہیں, ایک چیز کو آگے چلنا چاہیے. اور آج جو سیٹ آف رول سیٹ ہوں گے, یہ پاکستان نے تو رہنا ہے نا جی. بالکل پالیٹکس تو آئی مین اگر پارٹیز کاش کے انسٹیٹیوشنز اتنے اسٹرانگ ہو جائیں, تو اگر ہم انڈیویجولز کے ساتھ, تو انڈیویجول جب ختم ہو جائیں گے تو کیا پارٹیز ختم ہو جائیں گی؟ سر ابھی جو موجودہ حکمران ہے یہ ماضی میں جنرل فیض کا نام لیتے تھے کہ جناب وہ سارے معاملات خان صاحب کے بیہاف پہ وہ ڈیل کرتے تھے. ایک کامنٹ, سوری آپ یو وڈ یو لائک جی, جسٹ فیملی کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں, تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بائی ڈیفینیشن حکومت میں کر کیا رہے, وہ تو ہے فیملی لمیٹڈ پارٹی. جنرل صاحب اگر کامنٹ کرنا نہیں تیمور دیکھیں, میں ود آل مائی ریسپیکٹ میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, ان کی ایک پرسنل لائف بھی ہے, جو بھی فار دیٹ میٹر جو پریزنر ہے, جو بھی ان کے فیملی کے لوگ, جو ان کی پرسنل لائف ہے, اس کو پالیٹکس سے وہ الگ رکھے, تاکہ ان کی جو فیملی, میں تو ان کے اور حکومت کر رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت بھی اس کو ہمارا, دیکھیں ہم قدروں والا ملک ہیں جی, ہماری کچھ اقدار ہیں, ہم سسٹم والے لوگ ہیں. یہ اقدار پاکستان کی سیکیورٹی ہے, پاکستان کی سیفٹی ہے. کچھ ہمیں جو فیملی میٹرز ہے, دیکھیں سوشل سسٹمز جو ہمارے وہ اتنے اسٹرانگ ہے کہ یہ ہمارا پروٹیکشن ہے جی بیسیکلی. اچھا, جنرل صاحب ایک میں تیمور اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا تھا کہ ان کی جو فیملی کی چیزیں ہیں وہ پرائیویٹ رہنی چاہیے, ایون کہ وہ ڈیبیٹ بھی نہیں ہو چاہیے. وہ تو دیکھیں جی, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری پالیٹکس کو, آئی وش, میں نے اسی میں اسٹیٹمنٹ دے کے آئی وش ہماری پولیٹیکل پارٹیز اتنی اسٹرانگ ہو جائیں کہ وہ کسی ایک انڈیویجول کے اندر یا باہر ہونے سے پاکستان کی پالیٹکس اور سٹیٹس کی فنکشننگ نہ ختم ہو. ٹھیک ہے, پاکستان ہیز ٹو گو فارورڈ نا, میں اس کانٹیکسٹ. اچھا جھگڑا صاحب, اب ایشو یہ بھی ہے کہ آپ کی جماعت سے کوئی تحریک بن نہیں رہی ہے. اب آپ کو اس قسم کے ویژولز چاہیے کہ جہاں پہ خان صاحب کی بہنیں سڑکوں پہ بیٹھی ہوں یا ان کو گرفتار کیا جا رہا ہو, آپ کی یہ پولیٹیکل نیڈ ہے, تو اس وجہ سے آپ لوگ اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. I take strong exception to this. I think دو چیزیں دیکھیں, پاکستان کا جو پیرینیل ایشو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جس حد تک قانون کو نہ ماننا ہے, وہ چاہتا ہے کہ جب وہ چاہے تو قانون مانا جائے, جب وہ نہ چاہے یا اس کے انٹرسٹ میں ہو تو قانون نہ مانا جائے. یہ سیاستدان نے بھی کیا ہے, یہ جو ہے وہ ہماری سول بیوروکریسی نے بھی کیا ہے, یہ ہمارے معاشرے میں معذرت کے ساتھ ہر طبقہ کرتا ہے. اینڈ دس از دا چیلنج فار دس کنٹری کہ ہم 1947 سے آج تک وہ ایک قانون سب پہ لاگو نہیں کر سکے. دو چیزیں, جہاں تک عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا تعلق ہے, یہ ساری جو ہے وہ ایکسکیوزز رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ ڈنڈا لاٹھی اسٹیٹ کی زبردستی آپ چلا سکتے ہیں. دو چیزیں یاد رکھیں, آج سے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ تاریخ اس ایپیسوڈ کے بارے میں کیا کہے گا. علیمہ خان نہ ملے, باقی دو بہنیں ملے, گوہر خان ملے, سلمان راجہ نہ ملے, فلانا ملے, فلانا نہ ملے. یو آر دا جیل اتھارٹیز, آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, دیر از نو جسٹیفیکیشن فار دس انڈر اینی لا, انڈر اینی لینڈ. اور اگر آپ نے قانون کا جو سہارا لینا ہے تو پھر کہیں کہ وی آر لیگلی ناٹ ڈوئنگ دس, ہم لیگلی بین کر رہے ہیں. دس از ناٹ دا وے. دوسری چیز جو آپ نے کہی, بالکل ہمیں مشکل ہو رہی ہے موومنٹ کی. مشکل اس لیے ہو رہی ہے کہ اس فیز میں اس سیٹ آف چیلنجز نے پارٹی کی انٹرنل فرکشنز بھی سامنے کر دی ہیں, اور اس کو سالو کیے بجائے کے بغیر ہم جو ہے وہ آگے بڑھنا پہلے سے زیادہ بڑا چیلنج ہوگا. لیکن یہ بھی ہوگا, یہ موومنٹس کا ایک حصہ ہوتا ہے, آگے جائیں گے. وی ہیو ٹو ریئلائز دس از دا نیڈ آف دی آور. چلیں میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو مزمل صاحب سے پنجاب میں کیا تحریک انصاف کوئی تحریک چلا سکتی ہے؟ آج علی امین صاحب بھی لاہور گئے ہوئے تھے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. مزمل صاحب, خان صاحب کی رہائی کب تک آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اور یہ اب علی امین صاحب تو چلے گئے ہیں, پنجاب کا انہوں نے چکر لگا لیا ہے, لاہور وہ گئے ہوئے تھے, وکلا بھی متحرک ہو جائیں گے, تو بڑی کوئی تحریک شروع ہو جائے گی, آپ کو لگتا ہے؟ چلیں جی, اچھی بات ہے اگر کر لیں. ہمیں تو بہت تحریک انصاف سے گلا ہے کہ انہوں نے پنجاب کو بالکل ڈسپینڈل ہی کر دیا ہے. جتنی ان کی لیڈرشپ ہے, اب آپ دیکھیں نا, وہ ساری جا کے کے پی بیٹھ گئی ہے, کوئی پنجاب رہنے نہیں ہے. جو جس کا ہم پتہ کریں وہ کہتے پتہ لگتا ہے وہ پشاور ہے, وہ کے پی ہے, وہ وہاں سی ایم این ایکسی میں ہے. کوئی پنجاب کوئی مفرور ہے, کوئی اشتہاری ہے,
کوئی قانون کو سرنڈر نہیں کر رہا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں لاہور میں پی ٹی آئی کے لیڈر کو ڈھونڈنا اور اس سے بات کرنا کہ کس سے بات کی جائے. میں سمجھتا ہوں حماد اظہر صاحب کو بھی آنا چاہیے, آ کے سب کے پاس بیلز ہیں, وہ بھی اپنی بیل لے سکتے ہیں. میاں اسلم اقبال کو آنا چاہیے اور سب کو آنا چاہیے. ایون سلمان اکرم راجہ صاحب بھی پنجاب میں کوئی سیاست نہیں کرتے. میں نے 26 نومبر کو بھی دیکھا تھا, وہ تنہا تنہا اپنی گاڑی میں اکیلے ہی اپنی ویڈیو بنا رہے تھے. اس سے مزمل صاحب آپ کو ووٹ بینک میں فرق نظر آ رہا ہے؟ لاہور کی حد تک, پنجاب کی حد تک تحریک انصاف کا ووٹ ٹوٹ کے جا رہا ہے نون لیگ کی طرف, پیپلز پارٹی کی طرف. اگر جا نہیں رہا تو خاموش ضرور ہو رہا ہے, نا امید ضرور ہو رہا ہے اپنی جماعت سے. ووٹ کا ٹوٹنا ایک عمل ہے اور ووٹ کا نا امید ہونا ایک اور عمل ہے. اور دوسرا جو مریم بی بی کی بیلٹ پہ پہنچنا ایک اور عمل ہے, ووٹ کا موجود ہونا ایک اور عمل ہے. ٹھیک ہے. اور مریم بی بی کی جو پیپلز پارٹی کو یہ پرابلم رہی کہ ان کا ووٹ موجود تھا لیکن بیلٹ پہ نہیں پہنچتا تھا, نا امید ہو گیا تھا پنجاب کے حوالے سے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ اپنی ہی جماعت سے نا امید ضرور ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا, یہ جو نا امیدی ہے یہ چند لیڈران تک ہے یا پھر پوری جماعت سے ہے؟ کس حد تک آپ کو یہ نا امیدی نظر آتی ہے؟ یہ پوری جماعت سے ہے. اور خان صاحب سے تو نا امیدی نہیں ہو سکتی نا, وہ تو خود بھی جیل میں ہے. خان صاحب سے تو نہیں ہے لیکن خان صاحب کے بعد تو سب سے ہے. ٹھیک. لوگ کچھ جاننا چاہتے ہیں عثمان بزدار کہاں ہے. نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ تو جو پریزیڈنٹ ہے وہ لاہور میں ہوتے ہوئے کسی کو اویلیبل کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے عثمان بزدار صاحب کا کبھی آپ نے ادھر پوچھا مریم نواز صاحبہ کی حکومت سے کہ اس نے اتنی کرپشن کی ہے, ان کے اوپر اتنے الزامات ہیں, تو کیا کوئی ان کے خلاف کوئی کارروائی وغیرہ ہو رہی ہے؟ کارروائی تو کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے کے خلاف نہیں ہو رہی. کس پہ ہو رہی ہے؟ ہاں, یہ جھگڑا صاحب کے خلاف ان کی اپنی حکومت ہی کر رہی ہے. تو آپ کا دل ہے کہ جھگڑا صاحب کے خلاف اسی پروگرام میں کوئی کارروائی کر دیں اور ان کو سزا سناتے ہیں؟ یہاں پہ آپ پہلے آپ مجھے بتائیں پنجاب میں پی ٹی آئی کے کس لیڈر کے خلاف کوئی کرپشن کی کارروائی ہو رہی؟ نہیں, تو پر بیانیہ تو یہی تھا نا کہ بڑی انہوں نے کرپشن کی ہے, تو پھر کیوں نہیں کارروائی ہو رہی؟ اٹ مینز اٹ واز آل پالیٹکس. وہ تو فرق ہوگی پہ الزام تھا نا, وہ بھاگ گئی ہے. تو وہ ایسے تو فرق ہوگی نے کمائے تھے نا. کیا آڈیو ویڈیوز تو فرق ہوگی کی ہیں کہ وہ کر رہی تھی سارا کام. کیا کرتی تھیں وہ؟ کیا الزامات تھے ان پہ؟ ہیں کیا کس قسم کے الزامات تھے ان پہ؟ کافی الزامات تھے. ملک ریاض کی فرنٹ مین تھیں, ٹرانسفر پوسٹنگز تھیں, کافی کچھ تھا. تو یہ مزمل صاحب, یہ جن افسران کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی تھی, جو بھی ایکٹیویٹی کی ہے ایز فرسٹ لیڈی, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے نا کہ یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں اور نون لیگ والے بھی کرتے ہیں, تو یہ افسران پوسٹنگ ہو کے یوگوسلاویہ چلے گئے جنہوں نے پیسے دے کے پوسٹنگز کروائی تھی؟ کوئی پکڑے ہیں حکومت پنجاب نے؟ کوئی اے سی, ڈی سی, کوئی پٹواری؟ سائن تو چیف منسٹر کے ہوں گے, بزدار صاحب کی ہوں. کوئی ہوئی اس طرح کی کوئی انیشیٹ ہوئی ہے وہاں پہ کوئی انکوائری؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے ایسی کوئی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو پوری آپ کو پی ٹی آئی خاموش نظر آتی ہے نا پنجاب میں, آپ کا صدر بھی خاموش ہے, آپ کا سابق وزیر اعلیٰ بھی خاموش ہے, آپ کا سابق سپیکر بھی خاموش ہے, آپ کے سابق سارے وزراء بھی خاموش ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جان بچا کے گھر بیٹھے ہیں, سیاست کرنے کو تیار نہیں. چلیں. اچھا جنرل صاحب, اب یہ ایک سیاسی ماحول تو ہم نے دیکھ لیا. اب جو صوبے ہیں, 2 صوبے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک اے پی, وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. سیکیورٹی کے بہت سارے مسائل ہیں, افغانستان سے بہت سارے ایسے ایشوز ہو رہے ہیں جس کے اوپر برملا سیکیورٹی قیادت جو ہے وہ ملٹری قیادت وہ بھی ذکر کرتی ہے, سویلین قیادت بھی ذکر کرتی ہے. پھر بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے ہماری جو وار آن ٹیرر کو, جس قسم کا سیاسی ماحول ہے؟ جی آف کورس, دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک فنڈامنٹل ایشو ہے. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, دیکھیں جو کانٹیکسٹ میں اسٹیبلش کرنا چاہوں گا اطہر صاحب, وہ یہ ہے کہ جو وار ہے نا جی, دس از ایکسٹینشن آف دا پالیسی. یہ پالیٹکس ہے, یہ پولیٹیکل ٹول ہے, یہ پولیٹیکل انسٹرومنٹ ہے. پولیٹیکل لیڈرز نے یہ وار لڑنی. اگر ہم وار کہہ رہے ہیں تو وار لڑنی ہے پولیٹیکل لیڈرز نے. ٹیکٹیکل ایکشنز کرنے ہیں, جو آن گراؤنڈ جانا ہے, یا جو آپریشنل چیزیں ہیں وہ ملٹری نے دیکھنی ہے. تو ونس وی آر ٹاکنگ آف وار, وی آر ٹاکنگ آف پالیٹکس. پولیٹیکل لیڈرشپ ول ہیو ٹو اون دی وار, اور انہوں نے اس انسٹرومنٹ کو یوز کرنا ہے وچ از 30-40% آف دا اسٹریٹجی. تو آف کورس جب پولیٹیکل لیڈرشپ یا پولیٹیکل سسٹم کوئی نہیں, اپنی سسٹم ہی بیلنس ہی نہیں ہے, تو وہ وار کیسے لڑے گا؟ تو دیٹس وائی ہم ایک جوائنٹ اسٹریٹجی, اب دیکھتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کی ہم روز بات کرتے ہیں, آپ کے ادھر فورم پہ بھی کرتے ہیں, اس پہ ایکشن نہیں ہو کیونکہ پالیٹکس ویک تھی.
پولیٹیکل سسٹم نہیں چلا, اس کی سوشو اکنامک چیزیں نہیں آئیں. اسی کے پی کے بیچ میں ہم نے 2003 میں سارا شروع ہوا مین وار جو 2007 میں سوات کی جو کنڈیشنز تھی ہم نے ریٹریو کیا, اسلام آباد تک تو پہنچے ہوئے تھے, تو فوج نے ملٹری نے اس کو ریٹریو کیا, لیکن جو پولیٹکس یا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ یا وہ چیزیں ہونی تھی پھر دوبارہ بیڈ پالیسیز کی وجہ سے, جس کی بھی بیڈ پالیسیز تھی, اور ریسپانسبلٹی ول ریمین ود دی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان, پرائم منسٹر. ہم نے بہت ماضی میں باتیں کر لی کہ کس کی پالیسی تھی, ری سیٹلمنٹ کی اور بہت ساری چیزیں. تو پالیٹکس کے بغیر, اسٹیبلٹی کے بغیر آپ وار نہیں لڑ سکتے, آج بھی نہیں لڑ سکتے, کل بھی نہیں لڑ سکتے. اچھا, یہ جو سر حکومت ہر چیز میں کریڈٹ دیتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کریڈٹ دیتی ہے, اب وزیر دفاع نے بھی اس طرح کا ایک بیان دیا کہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے, وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی ہے, حکومت کا کردار بھی ہے. کیا یہ کوئی پولیٹکس ہے کہ کل کچھ خراب ہوگا تو وہ کہیں گے جناب یہ تو ذمہ داری ان کی بھی تھی؟ تو جتنا کریڈٹ دیا جاتا ہے یہ تو سم ٹائم لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے وہ ذمہ داری بھی کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل میں اطہر صاحب ہماری پرابلم یہ ہوگی کہ ہم اتنا پولیٹیکل پولرائزیشن کا ہماری سوسائٹی شکار ہوگی, اور اسپیشلی یہ سوشل میڈیا, کہ ہر چیز کے ہر پاکستانی جو ہے نا وہ اپنے جو بھی اس کے دل کے قریب کا جو بیانی ہے نا وہ اس میں سے وہ ڈرائیو کر لیتا ہے. اب اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے, بٹ اس سے چیزیں جو ہے وہ رسپانسبلٹی آپ شفٹ نہیں کر سکتے. میں نے اب کے اس سوال سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ چیف ایگزیکٹو صوبوں میں چیف منسٹر اور فیڈرل میں پرائم منسٹر, دے آر ریسپانسبل فار ایوری تھنگ. ملٹری دیکھیں, ملٹری انپریسیڈنٹڈ سپورٹ پہلے پچھلی حکومتوں یہ ذرا اور آج بھی دے رہی ہے. پنجاب کے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن ملک احمد بچر صاحب نے جوائن کیا, جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ تھے جب گرفتاری کی خبر آئی. بچر صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا پہلے یہ بتائیے گا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ سر. کہاں پہ ہیں آپ اس وقت؟ سر میں اس وقت تو ابھی انہوں نے ہمیں چھوڑا ہے, میں اس وقت تو سر کیونکہ اسمبلی سیشن ان پروسیس ہے تو میں واپس لاہور جا رہا ہوں. تو خان صاحب کی بہنوں کو بھی چھوڑ دیا ہے سر؟ بس وہی بھرانے میں لے کے دیکھیں سر, اطہر صاحب بات یہ ہے کہ میں عرض کروں نا, اس ملک میں اب قانون تو ہے نہیں. اب اس طرح فستائیت اور زندگی میں یعنی یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ 3 نہتی عورتوں کو یا جو کو دو لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب اور میں تھے اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے جو کہ ایم این اے ہیں اور سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین بھی ہیں, اور ہماری ملاقات کے ٹائم تھے, تو انہوں نے ہمیں پکڑ کے تو اس وین میں ڈال دیا اور پھر 3 گھنٹے ہمیں پھراتے رہے. پھر خان صاحب کی ہمشیرہ کا وہ ہوا, بلڈ پریشر لو ہوا, پھر ان کو ادھر یار ایک عورتیں ہیں, ایک خواتین ہیں, اور کوئی تو لحاظ کرو. ان کو پھر کھانا ادھر کو چائے کھانا, ہم نے کہا کہ ان کو یہ تو کرا دے. پھر ادھر سے پھر ہمیں وین میں بٹھا دیا اور پولیس اور گاردیں 5-6 بندے کے ساتھ, اور پھر آ کے ادھر ویرانے میں ایک جگہ پہ کھڑی کر کے تو اتار دیا. وہ بہنیں تو اترتی نہیں تھی. پھر ہم نے ان کی منت کی کہ آپ اتر آئیں اور پھر کل ہم کو پارٹی کا لائحہ بنا دیں گے. سر قاسمی صاحب, اس ملک میں عدالتیں بھی بند ہو جانی چاہیے. اس ملک میں یہ جو ہم جھنڈے لگا کے پھر رہے ہیں یہ بھی میرا خیال ہے ہمیں ختم کر دینے چاہیے. پر ملک احمد بچر صاحب, آپ کی تو آئینی پوزیشن ہے, آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے, اور آپ کا نام لسٹ میں تھا. آپ سے کیا خطرہ ہے جیل اتھارٹی کو, آپ کو کیوں نہیں اندر جانے دیا گیا؟ سر میرا نام تھا لیڈر آف دا اپوزیشن, قومی اسمبلی کا نام تھا, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا نام تھا, زرتاج گل جو کہ بیمار تھی وہ ہمارے ساتھ تھی. ان کی ہم نے کہا کہ اس عورت وہ اس وقت بڑی کرٹیکل پوزیشن ہو رہی تھی کہ ان کو آپ چھوڑ دیں. تو سر یہ تو آپ خود دیکھ لیں کہ آئینی پوزیشن ادھر جب آئینی نہیں ہے تو آئینی پوزیشن کیا ہوگی سر؟ تو اس کے اوپر آئینی ختم ہو چکا ہے. اس پہ کیا آپ کوئی پنجاب اسمبلی میں تحریک استحقاق پیش کریں گے؟ جماعت کے لیول پہ کیا رد عمل ہوگا؟ سر ڈیفینیٹلی کریں گے سر, کل جا کے کریں گے. کیونکہ سر دیکھیں نا اطہر کاظمی صاحب, کوئی حد ہوتی ہے, کوئی اصول ہوتا ہے, یعنی آپ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس پہ آپ یہ کریں کہ ایک حد آپ مقرر کر دیں. خان صاحب کی 3 ان کی سگی بہنیں ہیں, 3 مہینے ہو گئے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. کوئی پولیٹیکل بندہ, ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ کس کی ہو رہی ہے یا کس کی نہیں ہو رہی. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جن کا خان صاحب اندر سے اگر نام دیتے ہیں تو ان کی ملاقات تو ہو, ان کی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو ویسے سر بلا رہے ہیں. آپ کی کوئی انگیجمنٹ وغیرہ حکومت سے, اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ اطہر کاظمی صاحب جو آج ہمارا حال ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے؟
تو پھر تو تحریک کی طرف جا رہے ہیں. خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ تحریک چلے گی, ان کے دیگر جو لیڈران ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں, اور پنجاب کا اکثر ذکر آتا ہے کہ پنجاب میں کوئی تحریک بن نہیں سکی, تو کیا کوئی تحریک شروع ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ اطہر کاظمی صاحب ڈیفینیٹلی اب تحریک اس لیے تحریک کی طرف ہمیں دھکیل رہے ہیں, اور جو تحریک اگر پہلے 10 دنوں میں چلنی تھی تو 5 دنوں میں چل جائے گی, کیونکہ یہ تو اب ظلم کی انتہا ہے سر. یہ تو ایک عام سا قیدی جو کہ دہشت گرد قیدی, ان کو بھی گھر والوں کو ملنے کی اجازت ہوتی ہے, اور سر یہ تو فارمر پرائم منسٹر ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی, لیڈر آف دا اپوزیشن صوبائی اسمبلی, ایم ایل اے, سینیٹرز, یعنی یہ تو اب تحریک, اس سے اب کیا مراد لیں کہ دیکھیں سر ہم تو قانون ہاتھ میں لینا کوئی ہمارے اوپر یہ تھوپ دیتے ہیں, ہم کو دل سے نہیں یہ کام کر رہے ہیں. ہم نے سر سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ ہماری ملاقاتیں ہیں, لارجر بینچ کی ڈائریکشن پہ ہیں, اور ہم اے ٹی سی کورٹ میں گئے, ہم سیشن کورٹ میں گئے, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, اس کے بعد اندر بیٹھا ہوا چاہے اڈیالہ جیل ان کی ڈومین میں ہے چاہے نہیں ہے, سامنے تو وہی سر سپرنٹینڈنٹ جیل ہے نا, سپرنٹینڈنٹ جیل پہ رکھتے ہیں, اور وہاں ایک حوالدار اور چند ایس ایچ اوز آ کے ہمارے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نہیں مانتے. اب اس کا مطلب تو یہ کہ عدالتیں سر بند کر دینی چاہیے. ملک احمد بچر صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اچھا جھگڑا صاحب, آپ کی حکومت پہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے کہ آپ کے صوبے کی سیکیورٹی کے حالات بہتر نہیں ہیں, اتنی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا. مائنز اینڈ منرلز کا اگر ایشو ہے اس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے, آپریشن کا ایشو ہے اس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے. کچھ چیزوں کے اوپر تو ذرا سیاست پیچھے ہونی چاہیے. میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی حکومت سے یہ گلہ نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے وفاقی حکومت کے ساتھ یا اس سسٹم کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کیا. ان پہ تو تنقید پارٹی کے اندر سے یہ ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ میرے خیال میں ناجائز ہے, انہوں نے جینوئنلی کیا. لیکن یہ دونوں ایشوز کو آپ کے لے لیتے ان دا لارجر کانٹیکسٹ آف دا کنٹری. سیکیورٹی کا چیلنج ہے, وہ کہیں پہ صرف صوبائی حکومت کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ وفاق پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے. جہاں تک مائنز اینڈ منرلز بل کا تعلق میں اس پہ سوری ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو باجوڑ کا راستہ بند ہوا تھا, علی امین صاحب قافلہ لے کے اسلام آباد تو آ سکتے ہیں, اس کو کھلوانے کے لیے کہا گیا کہ جی وفاق جب تک ہیلپ نہیں کرے گا تو وہ نہیں کھل سکتا. تو وہ غیر سنجیدگی نظر آتی ہے نا کہ اپنے جو مشکل چیزیں نا ان سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے, وفاق پہ چھوڑ دو. نہیں, آئی تھنک دس از انفیئر, دس از انفیئر. میری آپ کو پتہ ہے کہ میری علی امین سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ بھی رہی ہے. ہاں جی, یو کین سے کہ نہ وہ میرے کرسمس کارڈ لسٹ پہ, نہ ان کو تو ویسے آپ کی کارکردگی بھی پسند نہیں ہے ایز اے مشیر خزانہ. اٹ ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے. میں نے جو اپنے پرفارمنس پہ جواب دینا تھا وہ میں نے پبلکلی دے دیا, آپ سب دیکھ سکتے ہیں, آپ کے ساتھ اس پہ ڈیٹیل بلاگ بھی کیا. لیکن دس از انفیئر. میرے خیال میں حکومت جو ہے وہ گورننس کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جو ٹھیک کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے. آئی ایم ناٹ بیسٹ پلیس ٹو کامنٹ. لیکن اب یہ مائنز اینڈ منرلز بل پہ بھی آتے ہیں, اور اس پہ جو ہے وہ ذرا لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں. سندھ میں آپ نے چھیڑا کنالز کا ایشو, پیپلز پارٹی نے آنکھیں بند کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن یہ سمپٹومیٹک ہے اسی ایشو کا کہ جب آپ کے پاس پبلک کی پلس نہیں آتی, جب آپ کی حکومت جو یہ فارم 47 والی ہے ایک آٹوکریٹک حکومت ہے, جب آپ کے پاس پلس نہیں آتی تو آپ وہ سارے جو ہے وہ لڑائیاں چھیڑتے ہیں جو آپ جیت نہیں سکتے. مائنز اینڈ منرلز بل, اٹ ڈزنٹ میٹر اینی مور کہ مائنز اینڈ منرلز بل میں اچھا کیا ہے اچھا کیا نہیں ہے. اچھا ویسے میں نے وہ بل پڑھا, اس میں بہت ساری چیزیں بڑی معقول ہیں. اس میں یہ نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ تحفظات کا اظہار کیا جا سکتا ہے, پر لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں تھوڑا سا ٹویک کر کے آپ اس کو بڑا اچھا ایک بل بنا سکتے ہیں. بالکل بنا سکتے ہیں, لیکن جب آپ اس کو غلط انوائرمنٹ میں پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب یہ تاثر جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے, اس پہ سارا ایشو ایکچولی یہ پڑا ہے کہ جو ایویڈنس سامنے آ گئی ہے کہ یہ پاس کرنے کی جو نصیحت تھی وہ وفاقی حکومت سے, اور ان کی چونکہ کریڈیبلٹی زیرو بھی نہیں ہے. بل کے پہلے پیرا میں لکھا ہوا ہے کہ دوسرے صوبوں میں جس طرح پاس ہو رہا ہے یہاں بھی اس کی ضرورت نہیں تھی وہاں پہ لکھنے کی. 7-10 فروری کا ڈی جی مائنز کا خط ہے چاروں چیف سیکرٹریز کو. وین وی سے دس از اے بیوروکریٹکلی رن کنٹری, اس میں کوئی شک نہیں کہ صوبائی حکومت نے اپنی جو ہے وہ اس میں چینجز کرنے کی کوشش ہوں گی. وائی از ڈی جی مائنز
federal, talking to the chief secretaries of 4 provinces and directing them کہ آپ ان bills کو اور یہ جو آپ کو پتا ہے جو بل ہے اس کے اندر جو منرل ونگ کا فیڈرل کا بندہ ہوگا وہ بھی آن ریکویسٹ نہیں اس میں یہ آپ دیکھ لیں. آئی تھنک یہی چیزیں دیکھیں بہت سی لیجسلیشن پہ کام کیا تھا, سرچ کر لے وہاں پہ 19 جگہ جہاں پہ پرانے ایکٹ میں نہیں تھا وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ گائیڈنس آف دا فیڈرل منرلز ونگ. اب ٹو مائی لاجک اگر آپ نے ایک بل کو نان کانٹروورشل بنانا اور اس کی رسپانسبلٹی وفاق نے اٹھانی پڑے گی, ٹو مائی نالج آپ نے ان کانٹروورشل بنانا, جب گائیڈنس کی بات ہے تو ہمارے ملک کی وفاقی حکومت ہے نا, جب جنرل صاحب لیٹ سے ریپرزینٹس فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی گائیڈنس آ جائے وہ تو ہم ویسے ہی کنسیڈر کریں گے, لیگلی بائنڈنگ تو وہ ہو نہیں سکتی, تو وہ اس لینگویج میں بل ڈالنے کی ضرورت کیا ہے, شکوک و شبہات اس لیے اٹھتے ہیں. مزمل صاحب یہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے مائنز اینڈ منرل والے مسئلے پہ بھی آپ کامنٹ کیجئے گا, وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے لیکن گراؤنڈ پہ وہ اتنے ریلیونٹ ہیں کہ نہ بلاول صاحب اس پہ بات کر رہے ہیں نہ ان کے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہے. تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت آؤٹ ہو گئی ہے سسٹم سے, لیکن جو لوگ ان ہیں وہ اتنے ارریلیونٹ ہیں کہ جس صوبے میں ان کی حکومت ہے ہم ان کے اوپر تنقید بھی نہیں کرتے, یہاں پہ کم از کم جھگڑا صاحب کی حکومت کے اوپر تنقید تو ہم کرتے ہیں. نہیں آپ کے پروگرام میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ وہ تو ملک احمد بچر اور اچھا سوری وہ پرانے کلپ کی آپ بات پرانے پروگرام کی بات کر رہے ہیں. جی جی تو حامد رضا صاحب نے کہا کہ تنخواہوں کا دکھا کر بلوچستان میں تو منرلز بل پاس کرا لیا گیا ہے. پھر میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ہی کے چینل پہ جامی صاحب کے پروگرام میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ یہ پہلے کمیٹی میں گیا, پھر وہاں سے فل ہاؤس کمیٹی سی ایم کے دفتر میں اجلاس ہوا جس میں ساری جماعتیں آئیں, مالک صاحب بھی تھے, جے یو آئی بھی تھی, ساری اے این پی کے لوگ بھی تھے اور سب لوگ اس سی ایم ہاؤس اس بریفنگ میں موجود تھے. اس کے بعد یہ ایوان سے متفقہ طور پہ پاس ہوا. تو میرے خیال میں وہاں تو وہ تنخواہوں والی بات تو حامد رضا صاحب کی چیف منسٹر بلوچستان نے جو کرونالوجی پیش کی ہے اس میں تو نظر نہیں آتی. ایک تو مجھے خوشی ہوئی کہ آپ بڑی باقاعدگی سے ہمارا چینل دیکھتے ہیں, ہمارے لیے بھی یہ بڑے آنر کی بات ہے. تو آپ یہ اگر کسی اور پروگرام میں بھی کوئی بات ہوئی ہے وہ بھی پلیز ہمیں بتا دیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی چونکہ وفاقی حکومت نے کہہ دیا تو لہذا متنازع ہو گیا ہے, یہ کوئی حکومت کا یہ کسی پارٹی کا سوچنے کا طریقہ ہے تو ہم اس پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں یہ وفاق کی کریڈیبلٹی کی حال ہے. اگر ان کو سارا اعتراض جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جی وفاقی حکومت چونکہ بل میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی وہ تو یا یہ لکھا ہوا ہے کہ باقی صوبوں نے کیا ہے ہم بھی کر رہے ہیں تو ایک یونیفارمٹی آف لا پورے ملک میں ہونا چاہیے, تو یہ اعتراض ہے. تو پھر آپ میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں, کل میں وہ بل پڑھ رہا تھا اس میں جو فیڈرل مائننگ ڈویژن کا جو ممبر ہے وہ ڈائریکٹ ٹو ڈی جی منرل سے رابطہ. میرے خیال میں اس کا بڑا کلیئر جواب ہے, یہ کمپلیٹ کر لیں بٹ اس کا جواب دینا ضروری ہے. پلیز فرمائیے گا. بات یہ ہے کہ ڈی جی منرلز نے چیف سیکرٹریز کو بھیجا, چاروں کو بھیجا, آپ کو نہیں قبول تھا آپ نہ لاتے. ایک منٹ میری بات آپ پٹ ہی نہ کرتے اسمبلی میں, لیکن اگر اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت نے یہ پٹ کیا اور اس کے اندر چونکہ یہ لکھا کہ یہ وفاقی حکومت کا تجویز کرتا ہے تو مجھے باقی بل پر تو کوئی خاص اعتراض نہیں ہے, اس فکرے پہ بڑا اعتراض ہے کہ وفاقی حکومت کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کے پریشر میں آ گئے ہیں یہ لوگ. یہ جو ساری جمہوریت ہے کہ جمہوریت کی جدوجہد ہے وہ اس ایک فکرے میں محفوظ ہے کہ یہ تجویز وفاقی حکومت کا کرتا ہے, لہذا اگر اچھی بات بھی ہے تو ہم قبول نہیں کریں گے, تنازع کر دیں گے کیونکہ تجویز ادھر سے آئی. چلیں جھگڑا صاحب آپ کو 20 سیکنڈز میں ذرا جھگڑا صاحب کا رسپانس لے لوں, کوئک رسپانس سر. ہسٹری ٹیلز اس کہ گائیڈنس نہیں ہوتی اور وفاق کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. دا بل ٹیلز اس, میں نے پڑھا ہے, آئی ایم اے ٹیکنوکریٹ, کہ جو ڈائریکٹوریٹ ہے جو وفاق کے ڈرافٹ سے آیا ہے جس کو پھر نہیں چھیڑا گیا, اس ڈائریکٹوریٹ کو نہیں چھیڑا گیا. ملک میں جو مائنز کے سیکٹر میں ساری کرپشن ہے وہ مائنز کے جو ایچ آر کی اسٹرکچر کی ہے وہاں کی ہے. تیسری بات, انویسٹمنٹ لانی ہے تو جو آربٹریشن ہے وہ ضروری ہے. آربٹریشن میں لا ڈپارٹمنٹ اور ایک ریٹائرڈ جج بیٹھ گیا, کوئی انویسٹر نے یہ نہیں سمجھنی. تاریخ جب 1 یونٹ بننا تھا خیبر پختونخوا کو بیچا گیا کہ پشاور کیپٹل ہوگا, نہیں بنا. جب 1973 کے آئین میں بجلی وفاقی سبجیکٹ بنانی تھی کہا گیا کہ ہمیں منافع ملے گا, 52 سال بعد نہیں ملا. جب فاٹا مرج کرنا تھا کہا گیا کہ پیکج ملے گا, آج تک نہیں ملا. بلوچستان کے وسائل آج تک نہیں ملے. مزمل صاحب
Please take चलें, your ये words मुजम्मिल back. साहब यकीनन आवाज उठाएंगे सर, लिटरली आपको 10 सेकंड्स। जी 10 सेकंड्स ये यहाँ पे अभी प्रोग्राम बात हुई, विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू तैमूर साहब, ये जो वॉर की हमने बात की कि ये दिस इज दी सिक्योरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेडरल की, देखिए नाजरीन के लिए भी और हम सब के लिए भी कि दिस इज अ कलेक्टिव हाइब्रिड का हम शिकार है। कोड़ा खट्टा के कहीं कभी मस्जिद में हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो इससे किसी को ये पाकिस्तान की वॉर, पाकिस्तान की वॉर, इसमें तमाम हुकूमतें, शहरी सब इसमें जो है ऑन बोर्ड होने चाहिए। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।